अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले जो इस वक्त वज़ीर आज़म ने बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान किया है और उसके बाद की जो सारी सूरत हाल बनी है, जिसमें हमने देखा कि स्टॉक मार्केट ने क्रैश किया, फिर मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, और फिर जो बजट पेश किया गया था उसके चंद दिन के बाद ही, यानी कि 15 दिन के बाद ही, ये नए टैक्सेस की बात करना या तब्दीलियाँ करना यकीनन माजी में इसकी मिसाल नहीं है। और माजी की हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उनका ये मानना है कि ये अभी इब्तदा है, बहुत सारी और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी IMF से माहदे को हतमी शक्ल देने के लिए। वो बजट जो पेश किया गया था आज से कुछ रोज़ कबल, वो सही बजट नहीं था। असल बजट अब आएगा जिसमें बहुत सारे टैक्सेस होंगे, और इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि जो माहदा पिछली हुकूमत ने, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF के साथ किया था, जो शराइत थी उन पर पूरा नहीं उतरे, उस माहदे की पासदारी नहीं की गई। और आज जब PMLN और ये जो एक मुश्तरका हुकूमत है, ये जब IMF के पास गए हैं, तो IMF ने यही सवाल किया है कि आप भी पाकिस्तान की एक हुकूमत हैं, हम आप पर किस तरह से एतबार कर सकते हैं। और ये भी साथ साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का इसमें उतना कसूर नहीं है। माजी की हुकूमत ने जो पेट्रोल की प्राइसेस थी जिस तरह से बढ़ रही थी, उनको नहीं बढ़ाया। आलमी मंडी में मार्केट की प्राइसेस बढ़ रही थी, पिछली हुकूमत ने उनको कम किया, और ये तमाम तर चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज ये इस तरह के फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं, और ये सारी की सारी सूरत हाल है। तो मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में एक तो ये जो एक मुश्किल वक्त है, टैक्सेस हैं, चीज़ें हैं, महंगाई है, एक तो हम इस पर बात करें, और फिर ज़रा थोड़ा सा ये फिगर आउट करने की कोशिश करें कि कौन ज़िम्मेदार है मुकम्मल तौर पर, या ज़िम्मेदारी सब पर बराबर आयद होती है। उसके साथ साथ इस वक्त जो एक बात चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब मुख्तलिफ जो अपने एड्रेसेस हैं, या जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, या जलसे हैं, या जहाँ भी वो जा रहे हैं, वो एक ज़ोर दे रहे हैं और शफाफ इंतखाबात, फौरी फिलफोर इंतखाबात की बात कर रहे हैं। और इस तरह की भी एक चीज़ कही जा रही है कि शायद जैसे ही IMF के साथ मुआहिदा तय पा जाएगा, तो फिर इतना प्रेशराइज कर दिया जाए इस्टेब्लिशमेंट को कि जल्द अज जल्द अगले इलेक्शंस का ऐलान किया जाए। मैं चाहूँगा प्रोग्राम में आगे बढ़कर हम इस पर भी ज़रूर बात करें कि आया ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है, या इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, या ये सिर्फ एक ख्वाहिश ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह जाएगी। इस इशू पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट को वेलकम कहूँगा। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं सर, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, अब बड़ी सनतें, मज़ीद 10% टैक्सेस, हर लिहाज से, हर तरीके से अवाम सफ़र कर रहे हैं और मज़ीद करते जाएंगे। आया सारा का सारा मलबा माजी की हुकूमत और उनकी गलत पॉलिसियों पर ही जाता है? देखें, सच अगर बात करेंगे तो वो यही है कि माजी में अगर कोई ठीक चलाया गया होता तो कोई भी हुक्मरान इस तरह के फ़ैसले आसानी से नहीं ले सकता कि जिसमें उसको गालियाँ पड़ें, लोग हामी होने के बावजूद मजबूर हों कि जी आपने क्या किया। ज़ाहिर है कि लोग तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान साहब से ये अच्छे डिलीवर करेंगे, गुड गवर्नेंस होगी और कुछ बातें अच्छी होंगी, लेकिन इमरान खान साहब को तो बात समझ आ रही थी। वो तो वही था ना कि हलवा पकाओ, खीर पकाओ और अपना माल उठा के चले जाओ, क्योंकि जो काम उन्होंने आखिर में किया, फ्रीज़ की पेट्रोलियम की कीमतें और कुछ कम कर दी, उस वक्त शौकत तरीन ने इनको ये बात कही थी कि अगर आपने ये फ्रीज़ करनी है IMF के मुआहदे के बरक्स, तो आपसे एक सुपर टैक्स इम्पोज कर दें। वो भी नहीं माना, चूँकि उनको ये, अब तो वो खुल के कह रहे हैं ना, मुझे 1 साल पहले का पता था और अब सारी सूरत हाल उनके इल्म में आ गई थी कि मेरा बचना मुश्किल है, तो उन्होंने एक सियासी दाव खेला। ओके, सियासत आप खेलें, लेकिन पाकिस्तान की कीमत पर तो ना खेलें। तो वो खेलने के लिए जब वो तैयार थे और उन्होंने गेम कर दी और फिर ओवर हो गई और वो चले गए, तो नई हुकूमत जब आई तो उनके पास भी मुसलसल यही था कि जी इमरान खान साहब ने वो अमरीकी चूरन बेचा है और एक पॉपुलैरिटी ले रहे हैं, लिहाजा इलेक्शन कराएं। और एक ख़ास जो शहबाज शरीफ साहब ने कल सेनेटरों से खिताब में भी कहा कि एक वक्त था कि तकसीम थी PMLN के अंदर भी और अपोजिशन में भी कि हम इलेक्शन कराएं या इस्लाहात करें और इलेक्शन की तरफ चले जाएँ। लेकिन असल बात ये थी कि जब इमरान खान ने 22 मई को अचानक कहा कि 25 को मैं आऊँगा, हालांकि 20 को वो मुल्तान में क्या आए थे कि मुझे कुछ कहा गया है तो मैं कुछ दिन सब्र करूँगा, लेकिन इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि मैं एकदम सरप्राइज़ दूंगा और लाखों लोग मेरे साथ होंगे और इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, वो जब राना सनाउल्लाह का एक्शन शुरू हुआ तो 25 तारीख को तो लोग नहीं निकले। इवन राना सनाउल्लाह का इलेक्शन KP में तो बिल्कुल नहीं था, और वहाँ पे लोग क्यों नहीं थे ये इमरान खान को आज भी सरप्राइज़ है, और ये सोचना चाहिए उन्हें
جس کی وجہ سے ان کو ناکامی کا بڑا چہرہ بھی دیکھنا پڑا اور بھاگنا پڑا اسلام آباد سے، اور آج تک وہ واپس نہیں آ رہے اس بات پہ جو 6 دن کہی تھی، کبھی سپریم کورٹ کا سہارا اور کبھی کسی کا سہارا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سپر ٹیکس۔ سپر ٹیکس لگنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگوں کی جو بڑی کمپنیاں ہیں، انڈسٹریز ہیں، ان کے پروفٹ پہ لگ رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے، لوگ سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہے، جتنا آپ نے ٹیکس لگایا ہے وہ نیچے منتقل کر دیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ جب کوئی بڑی کمپنی اپنا پروفٹ شو کرتی ہے نا، اس کے اندر جتنی مرضی ہینکی پھینکی کر لیں، اینڈ پہ جا کے آپ نے لیجر کلیئر کیے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمیں پروفٹ بچا ہے، اس کے اوپر ون ٹائم گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیا۔ اب اگر جو نیچے منتقل کریں گے تو پھر وہ پروفٹ بھی تو دوبارہ بڑھ جائے گا، پھر ٹیکس بھی بڑھ جائے گا۔ تو یہ ایکسرسائز ان لوگوں کی نہیں ہونی۔ ہاں، یہ سٹاک ایکسچینج کا غیر معمولی رد عمل جو ہے، چونکہ یہ وہ ساری کمپنیاں ہیں جو ٹریڈ کر رہی ہوتی ہیں، لسٹ ہیں سٹاک ایکسچینج میں، تو ایک غیر معمولی پریشر ضرور آیا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ پریشر ڈالنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ حکومتوں کو بلیک میل بھی کیا جائے۔ لیکن چونکہ اب ایک طے ہے کہ یا تو آپ ملک چلا لیں یا پھر سیاست کر لیں، اور سیاست کا وقت اب رہا نہیں، کیونکہ ڈیفالٹ کا ٹائم ہمارے گلے پڑا ہوا تھا جو پچھلی پالیسیاں تھیں، اور اب آپ سنبھال رہے ہیں، اور اپنی پولیٹیکل پرائز پے کرے گی پی ایم ایل این اور کچھ اتحادی، لیکن فیس پہ تو پی ایم ایل این ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہے، بیٹا وزیر اعلیٰ ہے، تو جواب بھی انہیں ہی زیادہ دینا ہے۔ تو ٹھیک بات ہے کہ لگایا ہے، اور یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کا ٹیکس لگا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسی قسم کے ٹیکسوں کی طرف حکمرانوں کو جانا چاہیے، کیونکہ اس سے براہ راست منافع کے اوپر ٹیکس دینا ہے، اور اس منافع کو دوبارہ اگر کمانا ہے نیچے منتقل کر کے تو پھر ٹیکس بھی دینا پڑے گا، لہذا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ چیخیں نکلی ہیں، اور کچھ نقصان عام آدمی، ظاہر ہے سٹاک ایکسچینج میں سارے بڑے تو نہیں ہیں، ان کا بھی نقصان ہوا ہے۔ میرا خیال ہے منڈے کو کچھ یہ ریکوری بھی آئے گی، اور یہ بہت ضروری تھا کہ ایک طرف آپ کو آئی ایم ایف کو جو وہ ٹارگٹ دینا ہے کہ اگر آپ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں تو وہ چاہیں گے نا کہ پیسے واپسی کے لیے بھی ان کو ملیں اور راستہ ملے، اسی لیے وہ جو لیوی لگنے کی بات آئی ہے کہ 5 روپے لیٹر آپ کو لگانا ہے، جو 1 جولائی سے نافذ ہوگا، اس کی بہت ساری چیزیں ابھی فائنانس بل اپروو ہو رہا ہے، وہ ہمارے سامنے آ جائے گا، ہم اگلی دفعہ اس پہ زیادہ اچھے انداز سے بات کر سکیں گے کہ انکم ٹیکس کے کیا سلیب چینج ہوئے ہیں، کیا نہیں ہوا۔ لیکن یہ ملک چلانے کے لیے مطلب مجھے خود بڑا غصہ ہے، میں اپنی گاڑی پہ جب آتا جاتا ہوں تو بڑی سوچ کے نکلنا پڑتا ہے، پلان کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ بھائی ایک دفعہ میں نکلیں، باری باری نہ جائیں، نہ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے بار بار آپ باہر نکلیں، کیونکہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے، جیب سے پیسے جا رہے ہیں۔ صحیح، رانا صاحب تفصیل سے آپ کا پوائنٹ آ گیا، سر آپ نے سارے معاملے پر روشنی ڈال دی۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ میں ذرا زیغم خان صاحب کی جانب پڑھوں گا۔ خان صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں، گو کہ جو رانا صاحب نے بات کہی ہے یہ اسی طرح ہی ہے، پروفٹ پہ اگر ٹیکس ہے، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ جو بڑی بڑی صنعتیں ہیں ہم سب جانتے ہیں، اس میں بہت ساری ہینکی پینکیز ہوتی ہیں۔ اصل چیز تو جو چیز ہے اس کو بہتر طریقے سے اس کی ایگزیکیوشن پاکستان میں ہمیشہ رہتی ہے، چاہے وہ لاز ہوں چاہے رولز ہوں، سب چیزیں موجود ہیں، ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتی۔ اس معاملے میں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس سے حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا، ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہوگی، عام آدمی کی طرف بوجھ نہیں جائے گا اور چیزیں اسی طرح چلیں گی آگے؟ دیکھیے سلان صاحب، اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ مزید ٹیکس جمع کریں، کوئی 750 ارب روپے کے مزید ٹیکس جمع کریں، اور وہ آپ نے جمع کرنے ہیں۔ اب اس کے لیے حکومت نے جو طریقہ اپنایا ہے، میری رائے میں وہ ایک آسان طریقہ ہے، شاید اس لیے کہ وہ بہت پریشر میں ہے۔ اس سے پہلے رانا صاحب نے جو کہا کہ اس وقت جو امیڈیٹ بحران ہے اس کی ذمہ دار تو ظاہر ہے پچھلی حکومت ہے، لیکن وہ بحران جو کئی دہائیوں سے چل رہا ہے اس کی ذمہ دار تو تمام حکومتیں ہیں، اور یہ پارٹیاں جب پچھلی بار تھیں تو یہ ان پر بھی ذمہ داری آتی ہے۔ اس عرصے میں جو 2 ملٹری ڈکٹیٹرز آئے ہیں ان پر بھی ذمہ داری آتی ہے، اور ہماری جو تنخواہ دار اشرافیہ ہے جو بہت طاقت رکھتی ہے ہمارے نظام میں، اور جو ہماری بیوروکریسی ہے اس پر بھی ذمہ داری آتی ہے، لیکن وہ سارا جو اس کا بوجھ ہے وہ غریب پر پڑتا ہے۔ دیکھیے لانگ ٹرم میں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ٹیکسیشن کا جو پورا نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سکیوڈ ہے، وہ الٹا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا بجٹ کا خسارہ بہت بڑھ جاتا ہے۔
اس سال مثال کے طور پر آپ کا بجٹ کا خسارہ کوئی 5,500 ارب روپے کہیں جا کر بنے گا، جو بہت بڑا ہے، اور یہ تمام خسارہ جو ہے یہ ادھار لے کر پورا کیا جاتا ہے، بینکوں سے ادھار لے کر پورا کیا جاتا ہے، باہر کے ملکوں سے ادھار لے کر پورا کیا جاتا ہے۔ لیکن جو ٹیکس ہمارے ہاں جمع ہوتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ 65 لاکھ لوگوں نے این ٹی این جو ہے وہ فارم بھرا ہوا ہے، 27 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جمع کراتے ہیں ریٹرنز، صرف 17 لاکھ لوگ جو ہیں 22 کروڑ لوگوں میں سے وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ اب ذرا حساب لگا لیں کہ یہ پاکستان کی آبادی کا 1% بھی نہیں بنتا، جبکہ پاکستان میں 20% آبادی تو کافی آسودہ ہے نا، 5-7% تو امیر لوگ ہیں، اور ٹیکس کا یہ عالم ہے۔ جب ٹیکس جمع ہوتا ہے تو آپ کا 70% ٹیکس جو ہے وہ 300 کمپنیاں دیتی ہیں، اس لیے کہ کمپنیاں بچ نہیں سکتی، ان کا آڈٹ ہوتا ہے، ان کو سب کچھ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، تو 70% ٹیکس آپ ان سے وصول کرتے ہیں، آپ ان کو سزا دیتے ہیں فارمل سیکٹر میں ہونے کی، کہ انہوں نے اپنا سب حساب کلین رکھا ہوا ہے۔ اور پاکستان کا جو کارپوریٹ سیکٹر، کارپوریٹ ٹیکس ہے، وہ پہلے ہی بہت ہائی ہے، تقریباً 29% ہے۔ اب ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ جو ٹیکس نہیں دے رہا اس سے ٹیکس لیا جائے۔ مثال کے طور پر پاکستان کا جو سروس سیکٹر ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ مینوفیکچرنگ ہے، انفیکٹ مینوفیکچرنگ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اس کے پاس 20% اکانومی ہے، 1% وہ ٹیکس دیتا ہے۔ ایک طرف تو کارپوریٹ سیکٹر ہے، 25% سے کم اکانومی ہے اور 70% ٹیکس دے رہا ہے، دوسری طرف سرکس جو ہے آپ کا یہ سروس سیکٹر ہے، جس میں دکاندار بھی شامل ہیں، ڈاکٹر بھی شامل ہیں، انجینئر بھی شامل ہیں، تمام جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ لیکن آپ خالی ریٹیل کو دیکھ لیں، آج بھی جو بتایا گیا کہ جی 9 لاکھ دکاندار ہیں، 3 لاکھ کو ٹیکس دینا چاہیے، چند ہزار بھی نہیں دیتے، صرف 1% دیتے ہیں۔ آپ ان کو تو ٹیکس کرنے کو تیار نہیں، ابھی تھوڑے میجرز لیے گئے ہیں لیکن بہت ہی کم ہے۔ ایگریکلچر آپ کو ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ جو ٹیکس لگایا گیا یہ امیر آدمی پر نہیں لگایا گیا، اگر امیر لوگوں پر لگایا جاتا، انڈیویجولز کو ٹیکس کیا جاتا تو بہتر تھا۔ یہ کارپوریشنز پر لگایا گیا۔ دیکھیں کارپوریشنز امیر آدمی نہیں ہوتے، کارپوریشنز جو ہے الگ لیگل اینٹی ہوتی ہے، لیگل پرسن ہوتا ہے، وہ ایک الگ فرد ہوتا ہے افراد سے الگ۔ افراد کی آمدنی پر آپ جو ٹیکس لگائیں، جو لگایا بھی گیا ہے 1% اور 2% اور 3%، اگر اس کو تھوڑا سا اور بہتر کر کے لگاتے اور کم رعایتیں دیتے، مڈل کلاس کو بھی کم رعایتیں دیتے، اس وقت تو اپنے غریب کو بچانا ہے جس کی روٹی کا مسئلہ ہے، آپ کو میری بھی رعایتیں کم کر دیتے وہ بھی ٹھیک تھا۔ لیکن میری نظر میں حکومت نے یہ آسان راستہ اپنایا ہے۔ کچھ اس میں سیکٹر ایسے ہیں جن 13 انڈسٹریز پر لگایا گیا ہے، کچھ انڈسٹریز پر میں سپورٹ کر سکتا ہوں، مثال کے طور پر ٹوبیکو پہ جتنا لگائیں کم ہے، اور ٹوبیکو میں بھی بتایا گیا کہ 40% ٹوبیکو کا سیکٹر جو ہے وہ ٹیکس سرے سے دیتا ہی نہیں، یعنی آدھی ٹوبیکو انڈسٹری ٹیکس نہیں دے رہی، اس کو کیسے لائیں گے؟ ٹوبیکو پہ ٹوبیکو کا ایک علیحدہ بڑا مسئلہ ہے جی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا شوگر والوں نے پچھلی حکومت میں بہت مال بنایا، 2 سال میں 250 ارب روپے جو ہے وہ عوام کی جیب سے نکال کر لے گئے، چلے ان سے اگر وہ والے وصول کر لیتے، وہ بھی نہیں کرتے، تھوڑا بہت آپ نے ٹیکس لگایا تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جو مینوفیکچرنگ میں آپ مزید بوجھ ڈالیں گے تو ٹھیک نہیں ہے۔ 1 سال کے لیے ہے، حکومت کہہ سکتی ہے کہ ہمارے پاس طریقہ نہیں تھا، ریفارم کا ٹائم نہیں ہے، وقت گزر رہا ہے، ہمارے سر کے اوپر جو ہے وہ کلہاڑا ہے IMF کا، اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس سے میں سمپتھائز کر سکتا ہوں، یعنی میں مجبوری کو مان سکتا ہوں لیکن اس اقدام کی جو ہے وہ حمایت نہیں کر سکتا۔ رائٹلی سیڈ زاکم خان صاحب، پوائنٹ آ گیا۔ رانا صاحب اب مجھے یہ بتائیے گا، سر اصل بات تو یہ ہے کہ ملک دیوالیہ، پچھلی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے وقت میں تو ملک ترقی کی جانب گامزن تھا، بہتری تھی، اب وزیر اعظم صاحب آج کے کہہ رہے ہیں یقین ہے مشکل وقت سے ہم نکل آئیں گے، اور اب بھی یہی جو اپوزیشن میں چلے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے، ہر چیز یہاں سے غائب ہو گئی، اور جو اب کے وزیر خزانہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان اب ڈیفالٹ نہیں، بہتری کی جانب گامزن ہے۔ یہ بہتری آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے ابھی جب اپنا حوالہ دیا، یا ہر انسان ہی اس وقت پیٹرول کی پرائسز، دیگر چیزیں، مہنگائی کو لے کر بے تحاشا پریشان ہے، ہر کوئی ریوزٹ کر رہا ہے، اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہے، بہتری کی جانب جانے کے کوئی امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں یا ابھی مشکل وقت ہے طویل عرصے تک؟ دیکھیں وہ جو وزیر خزانہ کوکو منہ والے ہیں نا، مفتاح اسماعیل، چونکہ ان کو گفتگو کا وہ سٹائل نہیں آتا اور لوگ تنگ اور ناراض بھی ہوتے ہیں، ہم بھی ناراض ہوتے ہیں ان کی اس گفتگو سے۔ ایشو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈیفالٹ کی صورت میں ہمیں مشکل بھگتنی پڑتی جو سری لنکا میں ہو رہی ہے،
ہم اس سے نکل آئے ہیں، اس سینس میں نکل آئے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط مان لی ہیں جو پچھلی گورنمنٹ نے طے کی. ظاہر ہے وہ ہر گورنمنٹ کو ماننا پڑتا ہے، ورنہ تو دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرے گا کہ اگر آپ ایک گورنمنٹ معاہدہ کر کے جائے اور دوسری اس کی پاسداری نہ کرے. اچھا، یہ جو چائنا سے ابھی پیسے آئے ہیں $2.3 بلین، یہ اسی صورت میں آیا نا، کمرشل لون 1.5 پہ آپ کے ریزروز دوبارہ آج $10.5 بلین پہ چلے گئے ہیں کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم نے انٹرنیشنل اوبلیگیشنز قبول بھی کر لی ہیں، مان لی ہیں اور ہم سائن کرنے جا رہے ہیں. چونکہ آئی ایم ایف کا تو وہ خود بھی رکن ہے، وہ تیسرا بڑا پلر ہے وہاں کا. تو اب اس کی صورت میں چونکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اب جب آئی ایم ایف سے این او سی ملتا ہے ہمیں تو 8 سے 9 ارب ڈالر ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، پھر سعودی عرب، یو اے ای سارے ان سب کے نا قطر کے ساتھ ایک ڈیل بھی چل رہی ہے. ویسے گو کہ وہ اب مشکل میں پھنس گئی ہے، جیسے یورپ نے سارا وہاں سے ایل این جی لے رہے ہیں پورے عرب ورلڈ سے جہاں جہاں پہ بھی موجود ہے. تو لیکن ہم $3 ارب کی ایک ڈیل کے اس میں گفتگو کر رہے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت اگر آپ کو میں یاد کراؤں جو آج کل شبر زیدی صاحب بہت ٹویٹر پہ دوڑ رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کے دنوں میں انہوں نے کہا تھا پاکستان ڈیفالٹ ایکچولی کر چکا ہے. انٹرویو دیا اور اس کے بعد اس کی توجیحات دیتے رہے، میرا یہ مقصد نہیں تھا، یہ نہیں تھا. اور اب جب حکومت تبدیل ہوئی تو سٹارٹ میں انہوں نے کہا میں نے تو وہ کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ بزنس مین ہیں، وہ اپنی کمپنیوں کو جن کا وہ بزنس دیکھتے ہیں، خود ایف بی آر کے چیئرمین بن کے انہی کو لک آفٹر کرنے آئے تھے نا. مطلب ہر بندے کی یہاں دہاڑی لگتی ہے تو ٹھیک ہے. جیسے شوکت ترین صاحب جب تک وزیر خزانہ نہیں تھے، عمران خان صاحب کی ساری پالیسیاں غلط تھیں. شوکت ترین وزیر خزانہ ہوئے، سینیٹر بن گئے تو وہ سارا سب کچھ ٹھیک ہے. جس سپر ٹیکس کو وہ عمران سے لگوانا چاہ رہے تھے آج اس کو وہ ظالمانہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارا وتیرہ ہے. اب آپ بیسیکلی بات سمجھیں، جس عمران خان صاحب مسلسل کہتے تھے کہ نواز شریف، اسحاق ڈار ایک غلط پالیسی تھی، یہ چور ڈکیت تھے، انہوں نے 5.8 پہ آپ کی جی ڈی پی رکھی، ڈالر کو روک کے رکھا، پرائسز روک کے رکھی، اس سے عام آدمی کو فائدہ تھا. اسی لیے لوگ زیادہ بول رہے ہیں نا کہ یار ہم تو آپ کو وہ سمجھتے تھے کہ آپ آئیں گے تو یہ کچھ ہوگا، لیکن آپ آئے ہیں تو آپ نے تو وہ ڈیزل کی قیمت اتنی بڑھا دی، پیٹرول کی بڑھا دی. ظاہر ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک پریشر ہے عمران خان نے بلڈ کیا ہوا ہے. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، وہ گلف سے آ رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ پاکستانی اور لوگ ڈالر بھیج رہے ہیں، چاہے اپنے پیاروں کو بھیج رہے ہیں یا وہ انویسٹمنٹ میں ڈال رہے ہیں، وہ اس طرف سے نہیں آ رہے جہاں سے شور زیادہ ہو رہا ہے. وہ اپنے پیسے وہاں پہ بھی بچا کے رکھ کے بیٹھے ہوئے. صرف ہمارے لیے انہوں نے یہ جنتر منتر چھو منتر رکھا ہوا ہے کہ جو ہم پاکستان کے رکھوالے ہیں، ہم بڑے ہیں. بھئی آپ نے کون سے پیسے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے؟ آپ اپنے پیاروں کو پیسے بھیجتے ہیں، یہاں پہ جائیدادیں خرید رہے ہیں. کیا آپ نے کون سی چیز مطلب بڑے بزنس لگا لی ہیں؟ نہیں. لیکن چونکہ وہ پاکستانی ہیں، ہماری طرح ہیں، چاہے وہ ڈوئل نیشنل ہوں یا وہ سنگل نیشنل ہو کے پاکستان اوریجن کارڈ پہ ہوں، احترام ان کا ضروری ہے. لیکن ان کو پاکستان کی پالیسیوں کو دیکھنا چاہیے کہ جس کے پیچھے وہ چل رہے ہیں اس نے کیا کیا تھا پاکستان کے ساتھ، کیونکہ کوئی پالیسی پائیدار تھی نہیں. وزیر خزانہ ادھار پہ، ساری چیزیں ادھار پہ لے کے چلا کے اینڈ پہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا بتانے کے لیے بھی. اب وہ امریکی چورن بیچ رہے ہیں، کبھی کچھ بیچ رہے ہیں، وہ یہ کیوں نہیں کہتے؟ جیسے وہ 2013 کے وہ تو کوئی سمجھنے کے لیے ان کا ووٹر یا سپورٹر کوئی چیز تیار نہیں ہے. بات کر دوں، نہیں وہ نہ ہو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب 2013 میں وہ پولیس اصلاحات بیچتے تھے تو جب وہ وفاق میں آئے اور پنجاب بھی ان کے پاس آیا تو درانی صاحب وہ فوت ہو گئے کہ وہ پہلا آئی جی بھی فوری طور پہ بدلنا پڑا. کلیم امام کو اٹھایا، پھر دوسرے کو اٹھایا، طاہر صاحب کو اٹھایا، کہ بھائی کوئی کنسسٹنسی ہے ہی نہیں عمران خان صاحب کی کسی لاجک میں. اس لیے اب وہ پالیسیوں کا حوالہ نہیں دیتے کہ میں نے 9 سال میں کیا کیا. مطلب پہلے صرف ایک ریفارم بیچتے تھے، اب اس کا نام بھی نہیں لیتے. یہ ہے ان کا کریڈٹ. ان کے خلاف ان کے لوگوں نے گواہیاں دی ہیں کہ کیا کیا گڑبڑ ہوئی. جو ان سے ناراض ہوا اس نے سچ بتانا شروع کر دیا اپنے طور پہ. بس یہی ہمارا المیہ ہے. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر جب یہ طے ہو گیا، جو میں بات بتا رہا تھا کہ 22 کو جب انہوں نے اناؤنس کر دیا اور 25 کو ہوا نکل گئی اور پھر 22 کی رات کو ہی اتحاد نے، حکمران اتحاد نے میسج دے دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ اب جو مرضی ہو ہم اس کی ڈیٹ کی بنیاد پہ الیکشن نہیں کرائیں گے. اب ہم ٹیکس بھی لگائیں گے، پیٹرول بھی بڑھائیں گے، فیس بھی کریں گے پبلک اور اس ملک کو ٹھیک کریں گے. اللہ کرے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب، پوائنٹ آ گیا. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. ساتھ ویلکم بیک. میں ذرا زیغم خان صاحب سے بھی یہی چیز جان لوں کہ اب یہ ٹھیک کرنے کی طرف سر ہم جا رہے ہیں
اور یہ جو بات شہباز شریف صاحب نے سینٹ میں بھی کہی ہے، سینیٹرز سے بات کرتے ہوئے بھی جو بات کہی ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہم آپ پہ کیوں اعتبار کریں، کیونکہ یہ انہوں نے معاہدے کیے اور قیمتیں نہیں بڑھائیں، اور یہ تو ایک فیکٹ بھی ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی تھیں اور اس وقت پہ انہوں نے قیمتیں کم کرنے کا قوم سے خطاب کر کے اعلان کر دیا۔ دیکھیے ارسلان صاحب، جب آپ بائی پاس سرجری کرا رہے ہوتے ہیں، یا اللہ آپ کو محفوظ رکھے، کوئی بائی پاس سرجری کرا رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میں مسلز کیسے بناؤں گا اور میں اپنا باڈی بلڈ کیسے کروں گا اور اپنے آپ کو زیادہ صحت مند کیسے بناؤں گا، ریسلر کیسے بنوں گا، دوڑ کیسے لگاؤں گا۔ اس وقت اس کو جان بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان کا مسئلہ اور حکومت کا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس وقت حکومت کے پاس کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کا ٹائم ہے یا انرجی ہے۔ اس وقت جو سامنے ایک کرائسس کھڑا ہے، جو ڈیفالٹ ایک بالکل ایک ریئل ایک حقیقت ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور شبر صاحب ٹھیک کہتے تھے، مکر گئے ہوں گے پھر مان گئے ہوں گے، کیونکہ ان کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ قرضے ادا کر سکے۔ ہم قرضوں کو دوبارہ سے ان کی ڈیٹیں دوبارہ سے چینج کرا رہے ہیں، اس لیے وی آر ایز گڈ ایز ڈیفالٹرز۔ یہ تو خیر ان کی بات تھی، ڈرامیٹک بات تھی۔ اور اگلی بات یہ کہ آئی ایم ایف اسی لیے بنا ہے۔ آئی ایم ایف کا مقصد یہی ہے کہ جب کوئی ملک ڈیفالٹ کرنے لگے تو وہ اس کی مدد کو آئے، اس کو معیشت کو فوری طور پر سنبھالنے میں مدد دے، تاکہ دنیا میں اگر بہت سے ملک ڈیفالٹرز ہو گئے اور لوگ ڈیفالٹر ہوتے گئے تو پھر بینکوں کا قرضہ، ملکوں کا قرضہ پھنس جائے گا، بین الاقوامی معیشت نہیں چلے گی۔ تو آئی ایم ایف اس وقت آپ کی مدد کو آیا ہے، آپ کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے۔ اسی لیے دنیا میں اس بات کی تسلی ہو گئی کہ اب پاکستان ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہا، اور ٹھیک کہا گیا، اسی وجہ سے آپ کی جو کریڈٹ لائنز ہیں وہ کھل گئی ہیں، اور چین جیسا دوست ملک بھی جو آپ کا قرض جس نے روکا ہوا تھا، اس نے دوبارہ سے آپ کو بہت اچھی ٹرمز پہ قرض دے دیا۔ بین الاقوامی ادارے بھی آئیں گے۔ میرا خیال اگلے 6 مہینے تو بات یہ ہے کہ آپ اس بحران کو سنبھالیں، اس بحران سے نکلیں، لیکن ساتھ ساتھ لانگ ٹرم پلاننگ جب تک نہیں ہوگی، جب تک ہم دیر پا حل نہیں سوچیں گے کہ یہ جو 2 خسارے ہر پہلے 5 سال بعد آتے تھے، اب 1.5-2 سال بعد آ کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہماری معیشت بار بار ایک بہت ہی ضعیف ایک بزرگ کی طرح بار بار آئی سی یو میں چلی جاتی ہے، اس کو کیسے بچایا جائے؟ یعنی آپ کا جو بجٹ کا خسارہ ہے، حکومت کی آمدنی میں اور خرچ میں جو فرق ہے، اور دوسرا جو آپ کے ڈالر کے آنے میں اور ڈالر کے خرچ کرنے میں فرق ہے، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، یہ آپ کے 2 مسئلے ہیں۔ ترقی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے ترقی کا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے تو آپ کے ڈالر بہت باہر جانے لگ جاتے ہیں اور پاکستانی معیشت بحران میں چلی جاتی ہے۔ تو حکومت جب تک ان کا دیر پا حل نہیں نکالتی، آپ یا یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ ہے، اس میں صرف سیاستدانوں کی بات نہیں ہے، میں کل اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں، وہ جب تک فیصلہ نہیں کرتی کہ اب ہم اپنے مفادات کو پیچھے رکھیں گے اور اس ملک کے مفادات کو آگے رکھیں گے، اور وہ ریفارمز لائیں گے جس سے پاکستان کی معیشت دیر پا طور پر ترقی کے راستے پر چلے۔ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، میں رانا صاحب آپ ذرا کوئکلی اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جو اس وقت سارا کا سارا پریشر بلٹ اپ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور اس میں تو میرے خیال سے بہت ساری حدیں بھی پار ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پر، بڑا کھل کے جس طرح کے ٹرینڈز اور چیزیں کی جا رہی ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ کامیاب ہو پائیں گے کوئی اپنے مرضی کے مطابق الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے رائٹ آفٹر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل طے پا جاتی ہے؟ تو دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ابھی بڑی مشکل ہے ان کے لیے کہ وہ کوئی بڑی موومنٹ چلا سکیں۔ سوشل میڈیا پہ جتنی مرضی موومنٹ چلا لیں، ٹرینڈ ہوتے ہیں، عمران خان صاحب اس سے مروب بھی ہوتے تھے، اور ایک حقیقت بھی ہوتی ہے کہ جی لوگ کیا بول رہے ہیں، کیا چیخ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب آپ کو ملک چلانا ہے۔ پہلے یہ الیکشن یا تو بس اسی وقت ہو جاتے جب سٹارٹ میں آئے تھے، اور اب الیکشن حل نہیں ہے۔ اب آپ نے دنیا کے ساتھ دوبارہ وعدہ کیا ہے، چہرہ دکھایا ہے کہ ہم اوبلیگیشنز بھی پوری کریں گے، شرائط مانی ہے ہم نے، ہم آپ کو پاکستان چلا کے دکھائیں گے۔ اب پاکستان دیکھیں نا، اب یہ اگر ہم معاہدہ کرنے کے بعد آئی ایم ایف سے جیسے وہ $1 ارب کی قسط ظاہر ایڈجسٹ ہونی ہے اور $2 ارب کی اور توقع لگائے بیٹھے ہیں، اور آپ پیسے لیتے ہی کہیں گے اب ہم الیکشن میں چلے جائیں گے، تو الیکشن نہیں ہوگا، پھر آئندہ کون سا ملک ہے جو آپ کے ساتھ بات کرے گا؟ دیکھیں نا، چائنا نے اب آپ کو جو کمرشل لون 1.5% پہ بڑا اچھا اور سستا دیا ہے،
یہ سارے کی ساری ایک گارنٹیاں لینے کے بعد آپ یہ دیکھیں نا، ملٹری ڈپلومیسی ہمارے ملک میں ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جنرل باجوہ بھی چائنا ہو کے آئے ہیں. چائنا کا نظام تو ہے ہی جس طرح کہ ڈکٹیٹرشپ ہے ایک پارٹی کی، تو وہاں وعدہ چاہیے ہوتا ہے. وہاں وہ یہ نہیں کہتے ہماری حکومت یہ چلی گئی تو ہم یہ آ جائیں گے، وہ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں آپ کی پالیسیاں کلیئر کریں. اب انہوں نے دوبارہ واضح طور پہ پوچھا ہے کہ یہ دوبارہ انٹرونشن اس طرح کی نہیں ہوں گی کہ بھئی آپ 2 مہینے بعد پھر الیکشن میں جائیں گے. تو اب 1 سال کے بعد یہ الیکشن ہونے ہیں، اور پھر جو اس وقت کے حالات ہوں گے فیصلے اس وقت لوگ کر لیں گے. ٹھیک ہے رانا صاحب، جواب آ گیا. میرا نہیں الیکشن آپ کے خیال سے 1 سال بعد ہوں گے. زیم خان صاحب سے جان لیتا ہوں. زیم خان صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑا زور ہے، بڑی ایک کوشش ہے، لیکن کیا کوشش میں کامیاب ہو پائیں گے؟ یہاں پر صرف الیکشن نہیں ہے، ارلی الیکشن نہیں ہے، ایک خاص وقت تک الیکشن ہے اور ایک خاص وقت تک اگلی حکومت کا آ جانے کا ٹارگٹ. دیکھیں 4 چیزوں کو ذہن میں رکھیے اگر ارلی الیکشن ہونے ہیں تو. پہلی چیز ہم عمران خان کے نقطہ نظر سے دیکھ لیتے ہیں کہ اتنی بڑی پبلک اپرائزنگ کہ پاکستان مفلوج ہو کر رہ جائے اور حکومت نہ چل سکے اور وہ کہے جی وی گیو اپ، ہم استعفیٰ دیتے ہیں. بہت ان لائکلی سینیریو، بہت مشکل چیز ہے. نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ یہ حکومت ٹھیک نہیں چل رہی، یہ مسائل کریٹ کر رہی ہے، عمران خان نے ہمیں بہت مشکل میں ڈالا ہوا ہے، بہت پریشر ڈالا ہوا ہے، ہمیں گندا کر رہا ہے، اس کی بات مان لو، اس حکومت کو کہو کہ یہ استعفیٰ دے دے. یہ مجھے اس لیے مشکل لگ رہا ہے کہ میرے خیال میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ مطمئن ہوگی، اور دوسرے فیکٹرز جو بتائے گئے کہ کیوں اس وقت اس حکومت کا چلنا ضروری ہے اور فوری تبدیلی اور درمیان میں انٹرم گورنمنٹ کا آنا کیوں برا ہوگا، میرے خیال میں اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ شاید یہ آسانی سے یہ بات نہیں مانے گی. تیسری بات، اس حکومت کا اتحادی کوئی بہت ناراض ہو جائے. آپ کو پتہ ہے دس گورنمنٹ از ہینگنگ بائی اے تھریڈ. 2-3 ممبر ادھر ادھر ہونے کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی بہت سی پارٹیاں ہیں. کوئی چھوٹی پارٹی بہت ہی تنگ آئے اور کہے کہ نہیں جی کچھ بھی ہو جائے ہم اب آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، حکومت گر سکتی ہے. اس لیے مینجمنٹ الائنس کا یہ ایک بہت اہم بات ہوگی. چوتھی بات ذہن میں رکھیے کہ جو 20 حلقوں کا الیکشن ہونے جا رہا ہے پنجاب میں، یہ ایک ڈیسائسو فیکٹر ہوگا. اگر پی ٹی آئی اس کو سویپ کر جاتی ہے تو نہ پنجاب کی گورنمنٹ ٹھہر سکتی ہے پی ایم ایل این کی، اور نہ ہی اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ ٹھہر سکتی ہے. لیکن اگر بہت اچھی شوئنگ، آلموسٹ 15 سے زیادہ اگر وہ مسلم لیگ نواز لے لیتی ہے، حکومت لے لیتی ہے، تو وہ پنجاب میں بھی جم جائیں گے اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی جم جائیں گے. یہ وہ فیکٹرز ہیں 4 میری نظر میں جو اس حکومت کے دیرپا ہونے پر، جمنے پر اثر انداز ہوں گے، یا جو نہیں ہوں گے تو پھر ارلی الیکشن کا راستہ کھل سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں دونوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.